हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट में कुरान को लेकर आपको कुछ बड़ी जानकारियां मिलने वाली है। आप अगर तथाकथित आसमानी किताब में दिलचस्पी रखते हैं या जो लोग ईमान रखते हैं तो आज की डिबेट सिर्फ आपके लिए ही है। कुछ वीडियोज और डिबेटें देखकर आपको लगता होगा कि कुरान के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, तो आप बिल्कुल सही नहीं हैं, क्योंकि आज की डिबेट आपको कुरान की एक अलग दुनिया में लेकर जाने वाली है। और मुझे लगता है आज की डिबेट को मेरे व्यूवर्स काफ़ी लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि आज की डिबेट में याद रखने वाली ढेर सारी चीज़ें मौजूद है। तो आइए समय को ज़ाया किए बिना आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। जी सर, मुसलमान हैं आप सर? जी सर नमाज़ें पढ़ते हैं सर? जी पढ़ता हूँ। सर अत्तहियात सुना दीजिएगा प्लीज मेरे प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन अशहदु अन ला बेहतरीन सर, इलाहा थैंक यू। इल्लल्लाह। सर जी मुझे बताइए, आप तौहीद पे यकीन रखते हैं अल्लाह की? जी बेहतरीन हो गया। सर तौहीद पे बात करना चाहेंगे या कोई और टॉपिक खोलना? नहीं, तो ईद पे तो मैं इतनी नहीं कर पाऊंगा। तौहीद पे बात नहीं कर पाएंगे। दोस्तों देखो, आज कोई तौहीद पे बात नहीं कर पाएगा, लेकिन जब मैं कोई और टॉपिक करूंगा तो लोग कहेंगे नहीं नहीं पहले हम तौहीद पे बात करते हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, किसी और के बारे में बात नहीं करी। जी सर, आपका टॉपिक क्या है सर? क्या बात करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई? नहीं, जैसा कि आप बोल रहे हैं कुरान में इतनी सारी मिस्टेक और चीज़ें हैं, पर हमें जो पढ़ा हुआ है कि बताया कि आज तक कुरान में कोई चेंजिंग नहीं हुई और ना ही तो कोई गलती इसमें हुई है। आपने पढ़ा हुआ ना तो सर? आपने जी वेरीफाई किया हुआ? नहीं किया हुआ ना? जी, ये तो अभी क्योंकि हमें तो ये एक ही कुरान मिला हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं, इसमें अमल करते हैं, इसके बारे में सुनते हैं। तो आप बोलते हैं और कि इसमें भी ये गलतियाँ हैं। हमने तो आज तक ये सुना कि आज तक इसमें गलती भी नहीं आई और ये उसी तरह जिस तरह नाजिल हुआ था। सर देखिए, आपके सुने या ना सुने होने से क्या फर्क पड़ता है सर? आपने वेरीफाई किया कि क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये वेरीफाई के लिए तब बंदा करे अगर इसमें कुछ चेंज हुई हो पीछे, मतलब देख पाए कि हाँ पीछे किसी ने इसमें चेंज की थी या कोई गलती हुई है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, वेरीफाई करने का मकसद ये होता है कि जो स्टेटमेंट है कि ये सच्ची स्टेटमेंट है कि नहीं सच्ची स्टेटमेंट, इसी को तो कहते हैं वेरीफाई करना। और किसको कहते हैं? नहीं, उस तरह में तो नहीं की। तो फिर आपको कैसे पता है कि स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है? नहीं, यही चीज मैं आपसे पता करना है मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि नर्सरी राइम्स की जो बुक है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की राइम्स हैं, बाबा ब्लैक सेब हैवी हनीमून, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मैं कहता हूँ जी ये अल्लाह की तरफ से है क्योंकि ये कभी चेंज नहीं हुई। मान लेंगे? मैडम भाई, बात इस तरह कि मैं अभी एक हफ्ते हुआ वगैरह देख रहा हूँ, तो पहले मेरे दिमाग में बहुत इस तरह के सवाल आ रहे थे इसके बारे में, पर जब आपकी वीडियोस वगैरह देखी और इन चीज़ों को, मेरे दिमाग में यह है कि जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने है कि वो आज तक कुरान बनता ही नहीं है। ये ले पकड़े, कुरान चेंज हो गया है। ये जी तुर्क कॉपी जो कि 9th सेंचुरी का कुरान है, राइट साइड के ऊपर आपके पास अरबी लिखी हुई है। आप मुझे कहते हैं चेंज नहीं हुई अरबी, जबकि अरबी में नुक्ते हैं ना जेर जबर पेश है, और नुक्ते जब बाद में लगाए गए और जेर जबर पेश जब लगाए गए वो चेंज होता गया। ये आपके पास सर तुर्क कॉपी का कुरान है। आप मुझे कहते हैं कुरान चेंज नहीं हुआ। आप मुझे कहते हैं जेर जबर पेश नहीं बदली, मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि होगी तो बदलेगी ना। आप मुझे कहते हैं एक नुक्ता नहीं बदला, मैं कहूंगा नुक्ता कैसे नहीं बदला, भैंस की तुम, होगा नुक्ता तो बदलेगा ना। भाई नुक्ते बदलने के लिए नुक्ता होना तो चाहिए, सारे नुक्ते तो आपने बाद में डाले हैं।
نہیں پر پرانے زمانے میں اس کو جب یاد کیا جاتا تھا، یاد کر کے آگے کس چلتا نے رہا. یاد کیا تھا اور کیسے یاد کیا تھا کیسے پتا لگے گا؟ کس نے یاد کیا تھا اور کیسے یاد کیا تھا کیسے پتا لگے گا؟ فار ایگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نقطے بدلنے کی وجہ سے کیا ہوا قرآن میں. یہ دیکھیں اسی جگہ پہ دیکھیں, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. nquran.com آپ کے پاس 28 طرح کے عربی قرآن ہے. میں چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 68 آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. یہ حفظ کا قرآن ہے جو آپ کے پاس پاکستان میں موجود ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یار کیا بکواس ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے من عذاب و لعنن لعنت کبیرہ, اور اس کو لعنت دی بہت بڑی ساری, کبیر ایٹامک بم جیسی لعنت دی. اللہ کی ایٹامک بم جیسی لعنت آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے انڈیا پاکستان والے قرآن میں جو کہ حافظ کا ہے وہ لعنن کبیرہ ہے. کیوں؟ جو مراکو میں قرآن ہے قالون کا, وہاں پہ ہے لعنن کثیرہ. کیوں؟ نقطے جس نے ڈالے, ایک نے نیچے ایک نیچے نقطہ ڈال دیا تو کبیرہ بن گیا, کسی نے اوپر 3 نقطے ڈال دیے تو کثیرہ بن گیا. تو قرآن تو بدلا ہوا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے کیا کہا تھا, لعنن کبیرہ کہا تھا یا لعنن کثیرہ کہا تھا. تو بھائی کیسے نہیں بدلے, نقطے تھے ہی نہیں. جس نے اوپر ڈال دیے اس کے لیے اوپر ہے, جس نے نیچے ڈال دیا اس کے لیے نیچے ہے. عربی کا قرآن ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ ہے. آپ کے پاکستان اور انڈیا میں بین ہے کوئی اور قرآن لانا سوائے حفظ کے. آپ کو ایک اور بات دکھاتا ہوں, یہ تو میں نے نقطوں کی بات دکھائی, اب میں آپ کو زیر زبر پیش کی بات دکھاتا ہوں. آپ کے عربی قرآن میں کرنٹلی ہے بہت سارے پروفٹس نے لڑائی کی, قاتلو, یہ دیکھیں دکھاتا ہوں حفظ کے قرآن میں, وَإِن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ, بہت سارے نبیوں نے لڑائیاں کی. یہ آپ کا کرنٹ قرآن کہتا ہے, چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 146, وَإِن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ. لیکن موراکو کا جو قرآن ہے جو کہ قالون ہے وہ کہتا ہے وَإِن مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ, بہت سارے نبیوں کا قتل کیا گیا. اب مجھے بتاؤ بہت سارے نبیوں نے لڑائی کی یا بہت سارے نبی قتل ہوئے؟ بہت سارے نبیوں نے لڑائی کی یا بہت سارے نبی قتل ہوئے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو قرآن بدلا نہیں, قرآن تو جگہ جگہ بدل گیا, 3600 جگہوں میں بدلا ہے. قرآن تو آپ کے پاس آیا ہی 10ویں سینچری میں, اس سے پہلے تو آپ کا قرآن تھا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں کس بندے نے یاد کیا ہوا تھا قتلا, کس بندے نے یاد کیا ہوا تھا قاتلا؟ ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ چل رہا ہے. اور قرآن میں ویسے تو 17,000 سے زیادہ آیتیں تھی, آپ کے پاس 6,000 آیتیں, باقی کی آیتیں کہاں گئی؟ قرآن تو بدل چکا ہے. آپ کا کوئی پروف ہی نہیں, آپ نے کوئی ویلیڈیٹ ہی نہیں کیا, ویریفائی نہیں کیا. میرے پاس اوریجنل ارلی مینیوسکرپٹ موجود ہیں. ارلی مینس جو 8ویں صدی کے ہیں, 9ویں صدی کے ہیں. 8ویں صدی سے پیچھے مینیوسکرپٹ ہی کوئی نہیں ہے. سنا مینیوسکرپٹ کو اگر پڑھ لیتے ہو اس میں 25,000 سے زائد حروف یعنی کہ لفظوں کی ڈفرنسز ہیں, وہ بھی جو اوپر والے مینیوسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے. جو نیچے والے مینیوسکرپٹ کو لکھا تھا, پچھلے مینیوسکرپٹ کو مٹا کے اوپر لکھا گیا ہے, وہاں پہ تو لاکھوں کے حساب سے غلطی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہو غلط. تو پھر اس ٹائم پہ پوری دنیا میں کیا ایک ہی نہیں چل رہا؟ کس نے کیا ایک چل رہا ہے؟ 28 طرح کے قرآن تو میرے سامنے, یہ لے قالون النافع عربی کا ایک اور قرآن, ورش النافع ایک اور قرآن, اور کون سا ہے ورش النافع من طریق السبحانی ایک اور طرح کا قرآن ہے, البیزیری ان ابن کثیر. یہ دیکھیں انہوں نے ریڈ, پرپل, پنک ڈفرنٹ طریقے سے غلطیاں ثابت کی ہوئی ہیں. کمبل ان ابن کثیر, یہ لیں ایک اور عربی. دوری ابن عمر ایک اور ڈفرنس. السوسی من علی ابن ان ابی عمر. جس طرح آپ کی حدیثوں میں چین آف نریشن ہے اسی طرح ڈفرنٹ قرآن کی بھی ڈفرنٹ چین آف نریشن ہے. کس نے لکھا اور کس سے سنا؟ حافظ نے سنا عاصم سے, عاصم نے سنا پتہ نہیں کسی اور ڈنگر سے, اور کسی اور ڈنگر نے سنا صحابہ سے. ہشام بن عامر ابن زکوم ان ابن عامر, شبا ان عاصم. تو آپ کے پاس تو ڈفرنٹ ہے. خلف ان حمزہ, ان سارے قرآنی ان ہے. محمد کا اوریجنل قرآن کا ہے کسی کے پاس؟ یہ سارے میں کہاں سے ان ہے.
ان سب کو میں کس ویب سائٹ سے دیکھ سکتا ہوں؟ nquran.com, جو اس میں سے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے ویب سائٹ ہی ہے nquran.com, and as in many nquran.com, nquran.com. یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ. یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے قرآن ہیں. یہ دیکھیں تو ذرا میں سمال کرتا ہوں تاکہ ایزیلی دکھا سکوں. یہ اوپر جاتا ہوں. یہ دیکھیں اختیار روایات دیکھیے کتنی دیر ساری. یہ دیکھیں آپ کو کتنے قرآن ہیں. اور صبر کر لا اوئے. یہ دیکھیں اختیار روایات دیکھیے کون کون ہے. حفظ ناصم اور تیری پاگل کا بچہ. حفظ ناصم، قالون النافع، ورش النافع، ورش النافع من طریق السبانی، البیزیری، کمبل، دوری، سوسی، حشام، ابن زکوم، شبہ، ناصم، خلف، خلاد. یہ دیکھیں کتنی ڈیٹ ساری ہیں. یہ میں نے بنایا کیا؟ یہ آپ کے اسکالرز لکھے ہوئے ہیں. آپ کی عربی ویب سائٹیں ہیں یہ. شبہ ان عاصم، خلف ان حمزہ، خلاد ان حمزہ، ابو حارث، الدوری، ابن وردان، ابن ابی حفص، الحمجاز، روسی، روح یعقوب. یار 28 طرح کے عربی قرآن تو آپ کے پاس اس ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یار. آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایک ہی قرآن ہے. کس نے کہا؟ میڈم بھائی یہ تو میں نے آج سنا آپ سے. چلو میں مزید ویریفائی کروں گا. تو میرے پیارے بھائی دیکھیں ہم تو روز دکھاتے ہیں چیزیں. آپ خود ویریفائی کیا کریں, سمجھا کریں, اور آئیں کبھی ریفرنس کے ساتھ آئیں میرے ساتھ بات کرنے. مجھے پتہ تو لگے یار کوئی ایک بندہ جو پڑھا لکھا ہے, ورنہ اپنے اسکالر کو لے آئیں. کوئی مجھے پتہ تو لگے یار کوئی اسکالر, کوئی اچھا پڑھا لکھا بندہ آ کے بات کرے, پتہ تو لگے یار کس لیول پہ بات کرتا. چلو میں اس کو مزید دیکھ کے اس کے بعد ضرور آپ سے بات کروں گا, کیونکہ میں آپ سے کچھ ٹائم سے دیکھ رہا ہوں, میں نے کچھ ویڈیو دیکھی ہے, تو پہلے بھی دماغ میں کافی سوالات تھے اس طرح. آپ میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں قرآن سے ہٹ کے. اللہ ایک ہو یا انیک ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اللہ ایک ہو یا انیک ہو. آپ پاکستانی انڈین ہیں؟ پاکستانی. اچھا, اللہ ایک ہو یا ڈھیر سارے ہوں اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ کیا؟ اللہ قرآن واحد سے ہٹ کے اکیلا. بولیے گا, قرآن سے ہٹ کے بولیے گا, ایک لاجیکل تھنکر کے طور پہ بولیے گا. ایک خدا ہو یا مینی خدا ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر زیادہ خدا ہوں گے تو خدا بولے گا کہ میری عبادت کرو. اوکے, آپ سارے خداؤں کی عبادت کر لیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یا مینی میں سے کسی ایک کو پک کر کے عبادت کر لیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیٹس دی کوسچن. خدا ایک ہو یا مینی ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے آپ کو؟ آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے, یا خدا کو کیا فرق پڑتا ہے ایک ہو یا مینی ہو؟ میری زندگی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈن. تو کیا اس دنیا پہ کوئی فرق پڑے گا اگر اللہ میں نہیں ہو تو؟ نہیں. That's the problem. So یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ اسلام چونکہ ایک اللہ کی بات کہتا ہے لہٰذا اسلام سب سے اچھا ہے, رائٹ؟ رائٹ. جی سرچ کیجئے گا اور دوبارہ آئیے گا. میں ہر سیٹرڈے کو لائیو جاتا ہوں. ایک اور چیز یہ آپ سے پوچھنی تھی میڈم, پوچھئے. کہ جس طرح آپ نے پہلے سرچ کیا اور اس سائٹ پہ گئے, تو ابھی کیا پیمانہ مجھے رکھنا چاہیے؟ میں نے آپ سنا تھا. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ دنیا کا کوئی بھی پیمانہ رکھ لیں محمد اس پہ صحیح نہیں اترے گا, اور آپ کوئی بھی پیمانہ رکھ لیں اللہ اس پہ صحیح خدا نہیں اترے گا. پیمانہ آپ بنائیں اور میرے پاس لے آئیں, مجھے پیمانے کے کرائٹیریا دے دیں, اس کرائٹیریا پہ اللہ کو اور محمد کو جج کر لیں گے, اور میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ کسی بھی مورل پیمانے میں پورا نہیں اترے گا, آپ کا اللہ بھی اور آپ کا محمد بھی. آپ بنا کے لے آئیں پیمانہ آپ بنا لیں کسی بھی لیول پہ, اللہ سچا نہیں اترے گا اور محمد سچا نہیں اترے گا. چلیے صحیح ہے اور میں ایڈم بھائی. ثابت کروں گا قرآن اور حدیث سے کہ آپ کے بنائے ہوئے پیمانے پہ بھی اللہ اور محمد سچا نہیں اترا.
کیا خیال ہے اب آپ کا؟ پیمانہ بنا کے لائیں گے میرے پاس؟ جی 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 آپ اگلی کب آئیں گے لائیو؟ سر میں ہر سیٹرڈے کو لائیو آتا ہوں. اس کے علاوہ ساحل بھائی کا چینل ہے ایکس مسلم ساحل آفیشیل کے نام سے. ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو میں ایکس مسلم ساحل آفیشیل چینل پہ ہوتا ہوں. یہ ساحل بھائی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ساحل بھائی آپ ان سے ذرا تھوڑی سی گپ شپ لگائیں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو تھوڑی سی آپ کی ضرورت ہے رادر دین میری. جی بھائی, اب اتنا آپ کو جو ایڈم صاحب نے سمجھایا, اب کیا مطلب کیا باقی کیا ہے وہ بتائیے. جو بس میرے لیے تو یہ ایک سب سے بڑی چیز تھی, کیونکہ اب کافی چیزوں میں تو ایک طرح کا ہوتا ہے, یار یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, ہاں یہ اسلام پر غلط ہوتا ہے. ایک اگر انسان صحیح کھول کے باہر سے دیکھے اسلام کو, سوال اٹھتے ہیں. آپ کی آواز تھوڑی بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے. مگر میرے لیے جو سب سے ایک بڑی وہ یہی تھا کہ جو ہمیں آج تک قرآن نہیں پڑھتا, نہ اس میں ایک آیت بدلی ہے, نہ اس میں ایک زبر زیر نہیں, پیش وہ تو ابھی ایڈم صاحب نے آپ کو کتنے سارے حوالے جی دیے پورا, اور کتنے ٹائپس کے قرآن ہیں, وہ ساری چیزیں ابھی تو بتا دی آپ کو. اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ جی میں نے دیکھ لیا ہے, لیکن اب میں اس پہ مزید سرچ کرنا چاہتا ہوں تو دیکھ سکتا ہوں. اچھا, سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی اوکے, ایک یہ پوائنٹ ہے. دوسرا ہے, چلو میں تو نیکسٹ آپ ٹائم ایک کام کریے, جی آپ ایک کام کریے, ابھی جو ریفرنسز آپ کو بتائے گئے ہیں, ویب سائٹ کی لنک بھی ایڈم صاحب ان کو پرائیویٹ چیٹ میں رکو میں ہی دے دیتا ہوں, این قرآن کی لنک. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. وہ میں نے کھول لیا یہاں پہ ویب سائٹ. اچھا, کھول لیے نا, یہ لنک بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے, تو آپ وہاں پہ جا کے چیک کریے کہ وہاں پہ اتنے سارے ورژن موجود ہے کیا نہیں ہے, اس میں کیا کیا ڈفرینسز ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. اچھے سے ریسرچ کریے, اور اس کے بعد ٹیوزڈے, فرائیڈے اور سیٹرڈے 2 دن میرے چینل پہ اسٹریم ہوتی ہے رات کے 9:30 بجے انڈیا ٹائم, اور سیٹرڈے یہی چینل پہ 9 بجے اسٹریم سٹارٹ ہوتی ہے. کوئی بھی چینل پہ آ کے اگر کوئی اسٹرانگ پوائنٹ آپ کے پاس ہوگا جس سے آپ اللہ اور رسول اللہ کی عزت بچا سکتے ہیں یا ان کو سچا ثابت کر سکتے ہیں, تو آپ آ کے رکھیے گا, ورنہ پھر اس گندگی میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. جی لیکن اب ہے نا؟ ایک وہ جو جی ایک اور چیز ہے جو بہت زیادہ ڈرا کے رکھتی ہے ہمیں جو ایک بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اسلام سے پھر جاتے ہو ذرا سا بھی, تو ایک وہ دماغ میں آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ اسلام غلط ہے, ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کل اگر جہنم نکل آئی ہمارا تو کباب بن جائے گا. اچھا, آپ یہ بتائیے, جی میں سمجھ گیا, یہ ڈر بٹھا کے رکھا جاتا ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ جس کی ساری باتیں جھوٹی ہو اس کا جہنم کا ڈرانا جو ہے وہ سچا ہوگا؟ ظاہری بات ہے نہیں ہوگا اگر باقی نہیں ہوگا. چیزیں صحیح نہیں دیکھیے, نکل رہی سب سے تو. پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائی کہ نہ جنت کو ثابت کیا جا سکتا, نہ جہنم کو ثابت کیا جا سکتا. جی جنت اور جہنم کی باتیں آپ کو وہ بتاتے ہیں جو کبھی مرے ہی نہیں ہے. جی مرنے سے پہلے والے لوگ, زندہ لوگ ہمیشہ مرنے کی بات کی زندگی بتاتے ہیں. مر کے ختم ہونے کے بعد والا کوئی آ کے نہیں بتاتا کہ بھائی ہاں مرنے کے بعد یہ زندگی ہے. پہلا پوائنٹ تو کوئی پروف نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ, جب ہم باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار اس میں تو فراڈ ہی فراڈ ہے, غلط چیزیں ہیں, انسانیت کے خلاف ہے. تو اس میں جو اگر جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے تو اس کی وہ بات کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ. تیسرا پوائنٹ, آپ یہ دھیان میں رکھیے گا کہ کبھی بھی بڑے طبقے کو اگر کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے لالچ, دوسرا ہوتا ہے ڈر. مانتے ہیں آپ, اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ جی اسلام نے بھی اسی چیز کا استعمال, 2 چیز کا استعمال کر کے اتنی بڑے اس کے ماننے والے کو قید کر کے رکھا ہے. ایک تو لالچ دی جنت کی کہ یہ ملے گا, دودھ کی ندیاں بہیں گی, شہد کی ندیاں رہیں گی, آپ کو حوریں ملیں گی, آپ وہاں پہ ان لمیٹڈ سیکس کرو گے, ایسا کرو گے ویسا کرو گے. لالچ دی.
اس کے بعد پھر ڈرایا بھی، ایسا ڈرایا کہ جی بھائی کوئی سوچے تو اس کی روح کانپ جائے، کہ کیل ٹھوکا جائے گا، پتھر جو ہے جی اس کے ایندھن ہوں گے، انسان اس کے ایندھن ہوں گے. تو جی یہ ایسا جو، ہی ہے. ہاں تو یہ کبھی بھی اس چیز کا، یہ دو چیز کا استعمال کر کے لوگوں کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے، وہی چیز اسلام نے کی ہے. تو یہ کوئی سینس ہی نہیں بنتا اس جی سوال کا کہ ایسا ہوا تو بھائی پاسبلٹی پہ تو پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ جو دوسرے لوگوں کا خدا ہے وہ سچا نکلا ہو، اور اس میں اگر اس طریقے کی پنشمنٹ کی بات کی گئی ہو تو آپ کو وہ مل جائے. ہے نا؟ پاسبلٹی پہ چلیں گے تو پھر بہت ساری پاسبلٹیز ہے، صرف آپ جی کی پاسبلٹی ہی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ہاں جی میرا مجھے سب سے پہلے جو ایک سوال آیا تو یہی آیا تھا کہ اگر دنیا میں اتنے انسان ہیں اور صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، ہاں اب یہ بھی دیکھیے، یہ بھی سینس نہیں بناتا. یوں دیکھا جائے کہ کرسچن نے، یعنی یہاں پہ مقابلہ ہوگا کافر مسلمان کا، نہ کہ کرسچن مسلم یا ہندو مسلم. اگر کافر مسلمان دیکھا جائے تو مسلم صرف 10% ہے، باقی 90% تو پھر جنت میں جائیں گے. جہنم میں جائیں گے، صحیح بات. تو اچھا جو مجھے یہ مسلمان چیز ہے، جو مسلمان ہے اس جی میں بھی ایک فرقہ جنت میں جائے گا نا، باقی سب تو ویسے بھی جہنم جانے والے. جی تو اس میں تو فلٹریشن اور ہو گیا، ایک فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ جو ہے وہ جہنمی، کافر اور گمراہ. جی تو مسلمان بچتا کون ہے پھر؟ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گی. تو بھائی بچا کون جنت میں جانے کے لیے؟ صرف وی آئی پی لوگ جائیں گے، اور پوری جی مخلوق جو ہے باقی وہ سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے. یہ کوئی سینس بنتا ہے یہ بات کا؟ جی بھائی. نہیں یہی چیز ہے. میرا پہلا سوال ہی دماغ میں یہ آیا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ اور بھی مذہب میں اچھے انسان تو ہے ہی نا. بالکل. اور اب ایک اور میرا جو سب سے بڑا ایشو چلو یہ ہے کہ اب میں کسی سے جب میرے دماغ میں چیز آئی تو میں نے شروع کی نا لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا، تو وہ بولتے تھے نہ کرو کیونکہ یہ تم پہ یعنی شیطان برے وسوسے ڈال رہا ہے، یا اس طرح بات کرتے تھے. تو میں کافی ٹائم نہیں کر پایا. پھر جب میں یوٹیوب پہ سرچ کیا تو اس میں میں نے ابھی کچھ ٹائم ہوئے 2-3 دن میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی اور آج دیکھا کہ لائیو آئے ہوئے تھے ایڈم بھائی، تو میں چلے سننے یار، یہ لگا. بہت اچھا کیا آپ نے، آپ جڑے، آپ نے اپنی بات رکھی. ابھی دیکھیے میں نے، ایڈم صاحب نے اتنا زبردست طریقے سے آپ کو بتایا، میں نے بھی تھوڑی بہت کوشش کی آپ کو بتانے کی. تو تھوڑا ٹائم آپ چاہیے، آپ کو لے لیجئے اور اس گندگی سے نکلیے، اور ٹیوزڈے کو یا فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو آ کے بتائیے کہ ہاں میں نے اس پہ آپ نے جو بتایا وہ ویریفائی کیا، کراس ویریفائی کیا، اور ویسی ہی نکلی باتیں جیسا آپ لوگ بتاتے ہیں، میں اس گندگی سے باہر نکلتا ہوں. آپ آ کے بتائیے گا. ابھی وقت لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، ابھی نکلنا ہے ابھی نکل سکتے، لیکن ہم کسی کو زور زبردستی نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ پورا اطمینان ہو جائے دل کو، اور اس کے بعد وہ باہر نکلے، تاکہ پھر اندر گھسنے کا کبھی نہ سوچے. ٹھیک ہے بھائی؟ صحیح. اور ٹیوزڈے والے دن کس ٹائم آتے ہیں آپ لائیو؟ ٹیوزڈے فرائیڈے رات کے 9:30 میرے چینل پر ایکس مسلم ساحل پر، اور صحیح سیٹرڈے رات 9 بجے انڈیا ٹائم اس چینل پر، ایڈم سیگر اردو چینل. صحیح ہو گیا. میں کوشش کروں گا ٹیوزڈے والے دن آپ سے بات کر لوں. بالکل سر، ہم آپ کا انتظار کریں گے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے پیارے بھائی، ایکس بہت اچھا مسلم لگا آپ اردو جڑے. آفیشیل کے نام سے چینل ہے، ایکس مسلم ساحل آفیشیل کے نام سے چینل ہے. ٹھیک ہے بھائی، ذرا سرچ کر لینا، مل جائے گا ایکس مسلم ساحل آفیشیل. ٹھیک ہے، اوکے بھائی، تھینک یو. اوکے بھائی، تھینک یو بھیا، تھینک یو. ساحل صاحب اچھے بھائی ہیں یار، مجھے لگتا ہے بہت نکل اچھے، جائیں گے وہ جلدی. تو آلموسٹ نکل ہی گئے ہیں، تو 1-2 دن میں پوری طریقے سے نکل جائیں گے. آج تو سمجھو لائن صحیح لگ گئی ہے ایکس مسلموں کی.
सही फरमाया, बेशक बेशक। दोस्तों, जिनके अंदर सुनने और समझने की सलाहियत है, ऐसे लोग ही बदलाव का हिस्सा बनते हैं। आज की डिबेट को देखकर ऐसा लगता है कि समझदार लोग ही एक्स मुस्लिम बनते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी फीलिंग लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।